अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के वाक़यात की अगली नशिस्त आपके सामने पेश खिदमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीदों को दिल से उतार दें, जहन से उनका नामो निशान मिटा दें, उनकी यादों को शराब में डुबो दें और ज़मीन पर जो खुदा ने हमें शहीदों के सदक़े अता किए बादशाह बनकर गर्दन अकड़ा लें और कहें कि मैं इस ज़मीन का शहंशाह हूँ। शहीदों के नाम पर मिट्टी डाल दें, किसी शहीद की कहीं कब्र नज़र आए तो उसे ज़मीन से मिला दें, मगर ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर दोराहे पर आपको शहीद खड़े नज़र आएंगे। आपके जहन के किसी गोशे से शहीद उठें और शराब की शहंशाहियत का नशा उतार देंगे। जिसने तख्त ताज के नशे में शहीदों से बेवफाई की वो शाह से गदा और जलील ख्वार हुआ, क्योंकि उसने कुरान के इस फरमान की हुक्म उदूली की कि शहीद जिंदा हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो। अरब के मुल्क उर्दन में एक गुमनाम सा मकाम है जिसका नाम मोता है। इसके करीब से गुजरने वालों को भी शायद पता ना चला होगा कि वहाँ एक बस्ती है। इसकी हैसियत छोटे से एक गांव से बढ़कर कुछ भी नहीं, लेकिन शहीदों ने उर्दन के बादशाह को अपनी मौजूदगी का और अपनी ज़िंदगी का जो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है एहसास दिला दिया। वो जिस मार्के में शहीद हुए थे वो 13.5 सदियाँ पहले इस मकाम पर लड़ा गया था। फिर यह मकाम गुजरते ज़माने की उड़ती रेत में दबता चला गया। कुछ अरसे से मोता के रहने वाले एक अजीब सूरत हाल से दो चार होने लगे। आज भी वहाँ चले जाएं तो वहाँ के रहने वालों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि उनमें से कोई ना कोई आदमी रात को ख्वाब में देखता है कि 13.5 सदियाँ पहले के मुजाहिदीन इस्लाम चल फिर रहे हैं। कुफ़ार का एक लश्कर आता है और मुजाहिदीन के इस मुकाबले में जम जाते हैं। इनकी तादाद थोड़ी है और लश्कर कुफ़ार मानिंद सैलाब मार्का बड़ा खुरेज है। ये ख्वाब एक दो आदमियों ने नहीं, वहाँ के बहुत से आदमियों ने देखा है और किसी को यह ख्वाब अभी भी नज़र आता है। ये लोग पढ़े लिखे नहीं, उन्हें मालूम नहीं था कि 13.5 सदियों पहले वहाँ हक़ और बातिल का मार्का लड़ा गया था, मगर उनके ख्वाबों में वही आने लगे। यह खबर उर्दन के ऐवानों तक पहुँची। तब याद आया कि वो मोता है जहाँ मुसलमानों और ईसाइयों की एक लड़ाई हुई थी। ये ईसाई अरब के बाशिंदे थे। शहीदों ने अपने ज़िंदा होने का एहसास दिलाया कि उर्दन की हुकूमत ने जंग मोता और इस जंग के शहीदों की यादगार के तौर पर एक नहायत खूबसूरत मस्जिद तामीर करने के अहकाम जारी कर दिए। मस्जिद की तामीर 1968 ईस्वी में शुरू हुई थी। इस जंग में 3 सबा सालार ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन रौहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यके बाद दीगरे शहीद हो गए थे। इन तीनों की कब्रें भी मोता के करीब 2 मील दूर हैं, जो आज भी महफूज है। मदीने में आकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो उनकी ज़ात में अजीम इनकलाब आ गया। 3 महीने गुजर गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़्यादातर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर बैठे फैज़ हासिल करते रहे, मगर उन्हें अभी अस्करी जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला। वो फ़ने हर्ब और ज़र्ब के माहिर जंगजू थे। उनका हसब और नसब आम अरबों से ऊंचा था, लेकिन उन्होंने ऐसा दावा न किया कि उन्हें सालार का रुतबा मिलना चाहिए। उन्होंने अपने आप को एक सिपाही समझा और इसी हैसियत में खुश रहे। आज के शाम और उर्दन के इलाक़े में उस ज़माने का कबीला गुस्सान आबाद था, जो उस इलाक़े में दूर दूर तक फैला हुआ था। यह कबीला ताकत के लिहाज से ज़बरदस्त माना जाता था, क्योंकि जंगजू होने के अलावा इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और इस कबीले में ईसाई भी शामिल थे। उस वक्त रोम का बादशाह हरकुल था, जिसकी जंग पसंदी और जंगी दहशत दूर दूर तक पहुंची हुई थी। इस्लाम तेज़ी से फैल रहा था। कबीला कुरैश के हज़ारहा लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। इसके माने और मजे हुए सरदार और सालार भी मदीना आकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत कर चुके थे और मुसलमान एक जंगी ताकत बनते जा रहे थे। कई एक छोटे छोटे कबाइल हल्का बगोश इस्लाम हो गए थे। मदीना इत्तलाएँ पहुँच रही थी। कबीला गस्सान मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद और इस्लाम की मकबूलियत को रोकने के लिए मुसलमानों को ललकारना चाहता है और जंगी तैयारियों में मसरूफ़ है। यह भी सुना गया कि गस्सान के सरदार आला रोमा के बादशाह हरकुल के साथ दोस्ती करके उसकी जंगी ताकत भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक एल्ची, जिसका नाम तारीख़ में महफूज नहीं, गस्सान के सरदार आला के यहाँ इस पैगाम के साथ भेजा
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسلام ایک مذہب اور ایک دین ہے، باقی تمام عقیدے کے مختلف مذاہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں تو ہم مات ہیں اور یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ نبی کریم نے یہ پیغام اس خیال سے بھیجا تھا کہ پیشتر اس کے کہ قبیلہ غسان روما کے بادشاہ ہرکل کی جنگی قوت سے مرعوب ہو کر عیسائیت کے آغوش میں چلا جائے، یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے، اسے اپنے اتحادی بنا کر ہرکل سے بچایا جائے۔ خدا کی قسم اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک محفل میں کہا، ہرکل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھو باطل کا طوفان آ گیا اور سب کو اڑا لے جائے گا۔ غسان کی خیریت اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں۔ کسی اور نے کہا، نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے ہرکل کا غلام ہو جائے گا۔ اور کسی اور نے فرمایا، اس وقت ہرکل قبیلہ غسان کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا، اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد 1,00,000 تھی۔ غسان کے سردار اعلیٰ کو اطلاع مل چکی تھی مگر وہ پریشان نہیں تھا، وہ ہرکل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نبی کریم کا ایلچی بصرہ کو جا رہا تھا، غسان کا دارالحکومت بصرہ تھا۔ ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زادے راہ کے علاوہ 3 محافظ بھی تھے۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی موتا پہنچا، جہاں اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ قریب ہی ایک قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی، جس کے سردار کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہیں۔ سردار نے، جس کا نام شرجیل بن عمرو تھا، مدینہ کے ایلچی کو اپنے ہاں بلایا اور ان سے پوچھا کہ کون ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تب آپ نے فرمایا، میں مدینہ کا ایلچی ہوں اور بصرہ جا رہا ہوں۔ ایلچی نے جواب دیا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیا تم قبیلہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہو؟ شرجیل بن عمرو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ ایلچی نے کہا، اور باطل کے عقیدے ترک کر دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ شرجیل بن عمرو نے کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس مدینے لوٹ جاؤ، میں بصرہ کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایلچی نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، جس کی تعمیل میں فخر کے ساتھ اپنی جان دے دوں گا اور میں بڑے فخر سے تمہاری جان لے لوں گا۔ شرجیل بن عمرو نے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ایلچی کے 3 محافظ باہر بیٹھے تھے۔ اندر سے 3 آدمی نکلے، وہ کسی کی خون آلودہ لاش گھسیٹ کر باہر لا چکے تھے۔ محافظوں نے دیکھا کہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی، انہوں نے پہچان لیا کہ ان کے ایلچی کی لاش شرجیل بن عمرو باہر آیا، تم اس کے ساتھی تھے۔ شرجیل نے محافظوں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر تم بصرہ نہیں جاؤ گے۔ نہیں، ایک محافظ نے جواب دیا، پیغام اس کے پاس ہے، جاؤ مدینہ کو لوٹ جاؤ۔ شرجیل نے کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور اپنے عقائد کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے۔ اگر یہ شخص بصرہ پہنچ جاتا تو وہاں قتل ہو جاتا۔ خدا کی قسم، ایک محافظ نے کہا، ہم اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے، میں تمہیں مہمان سمجھ کر تمہاری جان بخش رہا ہوں۔ شرجیل نے کہا، اور یہ کہنا میں تمہیں اس کی لاش دے دوں گا۔ مدینہ کی تمام تر آبادی کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی دعوت اسلام لے کر گیا ہوا ہے۔ سب ایلچی کی واپسی کے انتظار کے منتظر تھے، لیکن 3 محافظ ایلچی کے بغیر واپس آئے۔ ان کے چہروں پر صرف گرد کی ایک تہ تھکان کے ہی آثار نہیں تھے، بلکہ غم و غصے کے تاثرات بھی تھے۔ وہ مدینے میں داخل ہوئے تو لوگ ہجوم بن کر آ گئے، خدا کی قسم ہم انتقام لیں گے۔ محافظ بازو لہرا لہرا کر کہتے جا رہے تھے، موتا کہ شرجیل بن عمرو کا قتل ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو باہر مدینہ کی آبادی اکٹھا ہو گئی۔ عربوں کے رواج کے مطابق قتل کی سزا قتل تھی۔ باہر لوگ انتقام انتقام کے نعرے لگا رہے۔ اس دور میں بھی آج کل کی طرح ایک دوسرے کے ایلچی، جن کی حیثیت سفیروں جیسی ہوتی ہے، دشمن بھی تحفظ دیتا تھا۔ کسی کے ایلچی کو قتل دینے کا مطلب ہے اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ اہل مدینہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر آ کر مدینہ والوں کے بفرے ہوئے ہجوم سے فرمایا، میں نے انہیں لڑائی کے لیے نہیں للکارا تھا، میں انہیں سچا دین قبول کرنے کو کہا تھا۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے۔
آوازیں آئیں ہم لڑیں گے، ہم انتقام لیں گے، مسلمان کمزور نہیں، ہجوم نعرے لگا رہا تھا، مسلمان کا خون اتنا عرضی نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے نام پر مر مٹیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار کی گئی جس کی تعداد 3000 تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالاری کے فرائض حضرت زید بن حارثہ کو سونپے۔ اگر زید شہید ہو جائے تو سپہ سالار جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ نبی کریم نے فرمایا اگر جعفر بھی شہید ہو جائے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ اگر عبداللہ بن رواحہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت عطا کر دے، فوج اپنا سپہ سالار خود چن لے۔ مورخ سعد اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سپہ سالار درجہ بدرجہ مقرر کر کے مجاہدین کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آپ نے سپہ سالار زید بن حارثہ سے فرمایا تھا کہ موتا پہنچ کر سب سے پہلے شرجیل بن عمرو کو جو ہمارے ایلچی کا قاتل قتل کیا جائے، پھر موتا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شامل تھے، کسی دستے یا حبیش کے کمانڈر بھی نہیں تھے۔ روم کا شہنشاہ ہرکل کی فوج آج کے اردن میں کسی جگہ خیمہ زن تھی۔ یہ قبیلہ غسان کا علاقہ تھا۔ فوج کی تعداد محرخوں کے مطابق 1 لاکھ تھی۔ یہ فوج اس علاقے کی بستیوں پر چھا چکی تھی۔ کھڑی فصلیں گھوڑے اور اونٹ کھا رہے تھے۔ لوگوں کے گھروں سے اناج اور کھجوروں کے ذخیرے فوج نے اٹھا لیے تھے۔ جوان اور خوبصورت عورتیں فوج کے سرداروں اور کمانڈروں کے خیمے میں تھیں۔ ہرکل کا خیمہ قناتوں شامیانوں کا محل تھا۔ قبیلہ غسان کا سردار اعلیٰ ہرکل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے ہرکل کی فوج کشی کی اطلاع ملی تو بیش قیمت تحائف اور اپنے قبیلے کی حسین 10-12 لڑکیاں لے کر ہرکل کے استقبال کو چلا گیا تھا۔ اب ان لڑکیوں میں سے 2-3 ہرکل کے پہلوؤں میں بیٹھی تھیں۔ اور تم نے بتایا ہے کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تمہارا قبیلہ اس کا مذہب قبول کر لے۔ ہرکل نے کہا میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے ایک سردار شرجیل بن عمرو نے مدینہ کے ایلچی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا اسے موتا میں قتل کر دیا تھا۔ کیا مدینہ والوں میں اتنی طاقت و جرأت ہے کہ وہ اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آئیں؟ ان کی طاقت کم ہے مگر جرأت زیادہ ہے۔ سردار اعلیٰ نے کہا ان لوگوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو سوار ہے۔ پہلے ان کے مطابق اطلاع ملی تو میں نے کوئی اہمیت نہ دی، مگر ہر میدان میں انہوں نے فتح پائی ہے اور ہر میدان میں ان کی تعداد تھوڑی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ان کی سالاری جنگوں کی چالوں کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے مجھے اپنے مذہب کا جو پیغام بھیجا تھا اس سے پتہ چلا کہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہرکل نے ایک نیم برہنہ لڑکی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیا اور پوچھا بات صاف کہہ دوں، میرے لیے بھی اچھا ہے، آپ کے لیے بھی۔ سردار اعلیٰ نے کہا میں نے آپ کی فوج دیکھ لی، میرا قبیلہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، اگر زیادہ نہیں تو آپ کے جتنی فوج میرے پاس بھی ہے، اپنے ملک سے دور ہے۔ اگر ہم لڑیں گے تو اپنی زمین پر لڑوں گا جہاں کا بچہ آپ کا دشمن ہو۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ہرکل نے مسکرا کر پوچھا اگر یہ دھمکی ہے تو یہ میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا میں آپ سے آپس کی لڑائی کا نتیجہ بتا رہا ہوں جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے، اس کا فائدہ مدینہ والوں کو پہنچے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کریں؟ میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، مفتوحہ علاقہ آپ کا ہوگا، میں اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں، پہلے ایک ایسی طاقت کو ختم کریں جو مدینہ میں ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ میں تمہاری تجویز کو قبول کرتا ہوں۔ شہنشاہ ہرکل نے کہا میں اپنی فوج کو حکم دیں کہ غسان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کر دے۔ ہرکل نے کہا دے دوں گا، مدینہ والوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، ہم مدینہ کی طرف بڑھیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ مدینہ کے 3-4 مجاہدین مدینہ سے بہت دور نکل گئے تھے۔ موتا کے کچھ فاصلے پر موان نام کا ایک مقام تھا، وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا اور اس علاقے اور اس سے آگے کے علاقے میں مجاہدین اجنبی تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے اور کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے 3-4 مجاہدین کو
غروب سے پہلے شتر سواروں کے بھیس میں آگے بھیج دیا جائے۔ ان آدمیوں نے رات آگے کہیں گزاری اور اگلی شام کو واپس آئے۔ وہ جو خبر لائے وہ اچھی نہیں تھی، وہ دور تک چلے گئے تھے۔ پہلے انہیں غسان کے 2 کنبے نظر آئے جو نقل مکانی کر کے کہیں اور جا رہے تھے۔ دونوں کنبے میں نوجوان لڑکیاں اور عورتیں زیادہ تھیں۔ وہ لوگ امیر کبیر معلوم ہوتے تھے، ان کا سامان کئی اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ قافلہ ایک جگہ آرام کے لیے رکا تھا، مجاہدین بھی وہیں رک گئے تھے۔ انہوں نے قافلے والوں کے ساتھ راہ رسم پیدا کر لی اور ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں جہاں سے تجارت کا سامان لائیں گے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ قافلے کے آدمیوں نے انہیں بتایا، روما کے بادشاہ ہرکل کا لشکر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتا چلا آ رہا ہے، تم سے اونٹ اور مال اور دولت چھین لیں گے، ہو سکتا ہے تمہیں قتل بھی کر لیں۔ پھر ہرکل کی فوج کشی کی باتیں ہوتی رہی۔ پتہ چلا کہ انہوں نے ہرکل کی فوج دیکھے نہیں، صرف سنا ہے۔ یہ فوج اردن میں داخل ہو کر لوٹ مار کر رہی ہے۔ ان کنبے میں چونکہ عورتیں زیادہ تھیں اس لیے انہیں بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگ نکلے تھے۔ مجاہدین کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ہرکل کا متعلق صحیح صورتحال معلوم کریں۔ یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ انہوں نے غسان کی ایک بستی نظر آئی، وہ بستی میں چلے گئے اور بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے تھے، مگر راستے میں رہزنوں نے انہیں لوٹ لیا۔ بستی والوں نے انہیں کھانا کھلایا اور خاصی آؤ بھگت کی اور وہیں سے انہیں صحیح اطلاع مل گئی۔ بقیہ اگلی نشست میں دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔